अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर शाह। दोस्तों, स्टोरी में आज आपके लिए एक लेके आया हूँ जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। पर उसे एंजॉय करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इसमें प्यार है, इमोशंस हैं और बहुत कुछ है। तो कहानी को सुनने के लिए आपको इस कहानी को एंड तक देखना पड़ेगा और बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। नायला का ताल्लुक राजपूत फैमिली से है। एक ऐसी फैमिली से जहाँ के लोग अपने खानदान से बाहर ना तो लड़की का रिश्ता देते हैं और ना ही लड़के का रिश्ता करते हैं। ये रस्म थोड़ी अजीब है, पर कुछ खानदान ऐसे होते हैं जो अपने से बाहर ना देते हैं और ना ही गैर की लड़की करते हैं। बचपन में ही नायला का रिश्ता उसके कज़न के साथ उसकी दादी तय कर जाती है। कज़न का नाम जहांज़ेब। पर हैरत की बात यह है कि ना तो इस रिश्ते से नायला खुश है और ना ही इस रिश्ते से जहांज़ेब खुश है। जबकि नायला ये जानती है कि उसकी दो बड़ी बहनें जो कि 40 से ऊपर की हैं, उनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए। इसके बावजूद भी वो जहांज़ेब के साथ शादी करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई और है और जहांज़ेब की ज़िंदगी में भी कोई और है। और बड़ी ही अजीब सी बात है कि जिससे नायला मोहब्बत करती है वो भी शादीशुदा, और जिससे जहांज़ेब मोहब्बत करता है वो भी शादीशुदा। इसीलिए अकेले कमरे में बैठ के दोनों अक्सर औकात अपनी दादी से ख्यालों में गिले करते हैं कि आप खुद तो चल बसी, पर आपने जो फैसला हमारे लिए किया मुझे तो बिल्कुल नहीं मंजूर। और दूसरा कहता है मुझे भी नहीं मंजूर। अब ये दोनों नहीं जानते और ना ही एक दूसरे को बताते हैं कि ये दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं। जहां ज़ेब की कहानी कुछ इस तरीके से है कि वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो लड़की 30 साल से अबव एज की है। वो उनकी पड़ोसन है और उसकी एक बेटी भी है। जो उनकी पड़ोसन है उसका नाम नबीला है और वो भी जहांज़ेब से बेहद मोहब्बत करती है। पर ना तो आज तक जहांज़ेब ने नबीला को बताया और ना ही नबीला ने कभी जहांज़ेब को बताया कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ज़रूर, पर कभी भी अल्फाज के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार न करते। आंखें हजार बातें कर जाया करती पर वो मुंह से कुछ न बोलते। एक दिन जब जहांज़ेब अपने कबूतरों को दाना डालने के लिए छत पे जाता है तो उसकी हमसाई नबीला भी छत पे अपने गीले बालों को खुश करने पहुंच जाती है। उस वक्त पहली बार दोनों एक दूसरे की ओर बड़ी गौर से देखते हैं। 5 मिनट तक वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। बाजरों से भरा जो थैला उसे कबूतर जहांज़ेब के हाथ से नोच लेते हैं, पर इस चीज का इल्म जहांज़ेब को नहीं होता और ना ही नबीला, जो कि अपने बालों में हाथ डाल के बालों को खुश करने लगती है, वहां से अपने हाथ को हिलाती है। दोनों ऐसे खड़े होते हैं जैसे दोनों के जिस्म से रूह निकल चुकी है। अचानक ही नबीला नीचे की तरफ भागती है और 5 मिनट बाद वापस ऊपर आती है। जहां जेब की तरफ एक कागज़ फेंकती है और फिर से नीचे चली जाती है। जब जहां जेब उस कागज़ को ओपन करके देखता है तो उसके ऊपर नबीला का फ़ोन नंबर लिखा होता है और नीचे लिखा होता है कॉल मी। जहां जेब फ़ौरन से नीचे जाता है और नबीला का नंबर सेव करता है। भाई ज़ाहिर सी बात है, कई सालों से जिस लड़की को वो सिर्फ देखता था उसका नंबर उसे मिल गया और उसकी मोहब्बत उसके करीब आ गई, तो उसे और क्या चाहिए। जब वो नीचे जाता है तो फ़ौरन से उसे फ़ोन करता है। तब नबीला फूट फूट के रोने लगती है और उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जहाँ ज़ेब इस चीज़ की वजह दरियाफ्त करता है तब वो बताती है
کہ اسے 6 سے 7 سال ہو گئے شادی کر کے آئے، اور شادی کے 2 سال بعد اس کی بیٹی ہوئی۔ اب اس کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک بیٹے کو بھی پیدا کرے، پر اس کا شوہر اب نہ تو اس قابل ہے کہ اس کے گھر بیٹا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کوشش کر چکی ہے، پر کسی بھی طریقے سے اس کا شوہر چاہتا ہی نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، پر وہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر ایک بیٹا بھی پیدا ہو تاکہ اس کی فیملی مکمل ہو۔ اس پہ جہاں زیب فوراً سے بولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جس دن تم یہاں آئی تھی اور پہلے دن تم چھت پہ آئی تھی، مجھے تم اسی دن سے اچھی لگی ہو، اور میں اسی دن سے تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ملا دیا۔ یہی اتفاق ہے کہ تمہارا یہاں آنا 7 سال بعد، آج تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، شاید اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ اس پر نبیلہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے شادی نہیں کر سکتی، پر جہاں زیب اسے کہتا ہے کہ اگر شادی نہیں کر سکتی تو اس سے بات کیوں کی، اسے نمبر کیوں دیا؟ تو نبیلہ اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، صرف اور صرف اس لیے اس نے نمبر دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دونوں آپس میں بات کرتے رہتے ہیں۔ جہاں زیب کی ایک بہن جس کا نام ارم ہے، اس کی شادی ہونے لگتی ہے نائلہ کے بھائی کے ساتھ۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ پہلے خاندان والوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ ان چاروں کی شادی اکٹھی ہوگی، پر ادھر سے نائلہ اور ادھر سے جہاں زیب دونوں مکر جاتے ہیں کہ انہیں فی الحال شادی نہیں کرنی، اسی لیے ارم کی اور نائلہ کے بھائی اسد دونوں کی شادی آپس میں ہو جاتی ہے۔ خاندان والے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ نائلہ اور جہاں زیب نے شادی کیوں نہیں کی۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید 2-3 مہینے بعد ان کے جب دماغ پریپئر ہو جائیں گے تو ان کی بھی شادی ہو جائے گی، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ ادھر جہاں زیب نبیلہ کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ملایا ہے تو انہیں ملنا بھی چاہیے۔ نبیلہ دل ہی دل میں یہ بات سوچتی ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ 7 سال کے بعد اگر میری زندگی میں کوئی انسان آیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے بھیجا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی بھیجا ہوگا۔ خیر، نبیلہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے گھر چھوڑ کے اپنے مائکے چلی جاتی ہے۔ جہاں زیب اور نبیلہ کا شوہر مصطفیٰ دونوں آپس میں بات چیت محلے دار ہونے کے ناطے کرتے رہتے ہیں۔ جہاں زیب مصطفیٰ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سنا ہے کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی گھر سے، تم اس طرح کی عورت کے ساتھ کیسے گزارا کرو گے اور تم اس کے ساتھ کیوں رہو گے؟ اسے فارغ کرو، اسے طلاق دو۔ تمہارا کام بنتا ہے کہ اگر وہ اب گئی ہے تو تم دوبارہ اس کی طرف پلٹ کے بھی مت دیکھو۔ اب جہاں زیب ڈبل سٹینڈرڈ بنا ہوا تھا، ایک طرف وہ چاہتا تھا کہ وہ مصطفیٰ کے دل میں نفرت پیدا کرے اور دوسری طرف نبیلہ کے دل میں محبت پیدا کرے اپنے لیے۔ مصطفیٰ نے جہاں زیب کی کسی بھی بات کو نوٹ نہیں کیا، وہ یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ وقتی ناراضگی ہے، جس طریقے سے نبیلہ پہلے ناراض ہو کے جاتی تھی شاید اسی طریقے سے اب بھی گئی ہے اور وہ جلد ہی لوٹ آئے گی، پر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ 1 مہینہ گزر گیا اور اس 1 مہینے میں نبیلہ نے کئی بار مصطفیٰ کو فون کر کے کہا کہ وہ اسے ڈائیورس دے دے، پر مصطفیٰ اسے ڈائیورس دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بعد میں جب 1 مہینہ گزر گیا تو جہاں زیب نے نبیلہ سے کہا کہ تمہیں عدالت کے ذریعے ڈائیورس لے لینا چاہیے، کیونکہ جہاں تک میں تمہارے شوہر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی قیمت پہ تمہیں ڈائیورس دے گا۔ اس کے بعد نبیلہ نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے،
میں عدالت کے ذریعے ہی ڈائیورس لے لوں گی۔ سارا کا سارا کام جو تھا وہ جہاں زیب خود کروا رہا تھا، پر مصطفیٰ کو اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اس سب کے پیچھے اسی کے دوست کا ہاتھ یعنی جہاں زیب کا ہاتھ ہے، اور وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ نبیلہ اور مصطفیٰ دونوں عدالت میں اکٹھے آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا پہلا طلاق ہو جاتا ہے۔ جب طلاق ہو جاتا ہے تو عدالت میں مصطفیٰ کا ایک دوست آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ نبیلہ کسی اور کے چکروں میں ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا دوست ہے۔ یہ بات محلے میں سب کو پتہ ہے، اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ تمہارے دوست کا اور تمہاری بیوی کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ اسی پر فوراً سے مصطفیٰ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جج صاحب، یہ میری جو عورت، میری جو بیوی ہے، میں اس کی بے عزتی تو نہیں کرنا چاہتا، پر میں ضرور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، اور اسی کے چکر میں 7 سال تک یہ میرے ساتھ رہی۔ اس وقت اسے یاد نہیں آیا کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، پر آج اسے یہ سب باتیں یاد آ رہی ہیں کیونکہ اس کو کوئی ورگلا رہا ہے، اس کو کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ مجھے اس سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، پر میں یہاں عدالت میں اس کا نام بتا کے اپنی بیوی کو بھی بدنام نہیں کرنا چاہتا، اور اسے بھی بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ گھٹیا بن چکا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ گھٹیا ہو جاؤں۔ جج صاحب نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اگلی تاریخ پہ یہاں پہ آئے تو میری بچی مجھے دے دے، کیونکہ میں ایسی عورت کے پاس اپنی بچی کو نہیں رہنے دوں گا جو کسی اور یار کے چکر میں ہے۔ جج صاحب، آپ خود سوچیں کہ کون سا ایسا باپ دوسرا اس کا ہوگا جو اسے اتنا پیار دے گا جتنا پیار اسے میں دیتا ہوں، اسی لیے یہ بچی میرے ساتھ رہے گی۔ جج صاحب اس چیز کے لیے حامی بھر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری طلاق کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ بچی تمہارے پاس آ جائے گی۔ نبیلہ جب وہاں سے گھر جاتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے، وہ سوچتی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے گی پر وہ اپنی بچی کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی، یہ ناممکن ہے۔ وہ سانس لینا چھوڑ سکتی ہے پر اپنی بچی کو اپنے سے دور نہیں ہونے دے گی۔ یہ بات جا کے وہ جہاں زیب کو بتاتی ہے تو جہاں زیب اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ جب ان دونوں کی شادی ہو جائے گی تو بعد میں عدالت میں کیس کر کے وہ بچی لے لیں گے۔ شاید نبیلہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ وہ ایک پیار کرنے والی عورت کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی ہوتی ہے، اور ایک ماں ہر جگہ ہار جاتی ہے۔ جب ماں کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں بچ جاتا۔ جب دوسری طلاق کے لیے وہ لوگ عدالت آتے ہیں تو نبیلہ بنا سوچے سمجھے اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ اپنی بچی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اسے طلاق نہیں چاہیے۔ اسے جو ایک طلاق ہو گئی وہ اس کی بہو تھی، وہ طلاق نہیں لینا چاہتی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اپنی بچی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ یہ بات عدالت میں باہر کھڑا جہاں زیب جب سنتا ہے تو وہاں سے فوراً نکل جاتا ہے، اور گھر جا کے اپنے ہاتھ پہ کانچ کے گلاس مارتا ہے اور اپنے ہاتھ کا برا حال کر دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید قسمت سے زیادہ اس کو دھوکہ نبیلہ نے دیا، پر شاید وہ دونوں قسمت میں ان کا لکھا ہی نہیں تھا ملنا۔ اسی شام کو مصطفیٰ 72 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور نبیلہ کو لے کے دوبارہ سے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ جو آس پاس کے لوگ مصطفیٰ کو تانے مار رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری بیوی تو کسی کے لیے بھاگ گئی، کسی کے لیے بھاگ گئی، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ نبیلہ سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس سے بات کرتی ہے اور اس کا چکر کس کے ساتھ ہے، پر اگر وہ ایک عزت دار لڑکی ہوئی تو وہ دوبارہ کبھی بھی کسی سے بات نہیں کرے گی۔ اگر وہ واقعی اپنی
بچی سے پیار کرتی ہے تو وہ ایسی حرکت دوبارہ کبھی بھی نہیں کرے گی، نہ ہی میرا سر کبھی شرم سے جھکائے گی، کیونکہ کل صبح سویرے میں اس کے موبائل اس سے لے لوں گا۔ وہ اس رات کو جہاں زیب کو فون کرتی ہے، پر جہاں زیب اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ جہاں زیب کو اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کا جب جب وہ کام کرتا تھا تو گھر میں اگر فاقہ بھی ہوتا تھا تو پھر بھی اس نے نبیلہ کا خیال رکھا۔ پورے محلے میں اس کی اتنی بدنامی ہوئی پر پھر بھی اس نے نبیلہ کا ساتھ دیا۔ عدالت کے چکر لگا کے، اپنے آپ کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، اس کے باوجود بھی اس سے نبیلہ نہیں ملی۔ نبیلہ کے ایک فیصلے نے ان دونوں کو دور کر دیا تھا۔ 20 سے 25 بار فون کرنے کے بعد نبیلہ نے اسے میسج کیا اور کہا صرف ایک بار میری بات سن لو، کیونکہ کل سے شاید تمہیں میری طرف سے کبھی فون نہ آئے۔ جہاں زیب نے یہ میسج ریڈ کرنے کے بعد اس کی کال ریسیو کی اور کہا آپ کیا چاہتی ہو؟ سب کچھ تو تم نے ختم کر دیا، میری اتنی بےزتی کروائی، خود کو بدنام کیا، اس کے باوجود تم اتنی ہمت رکھتی ہو کہ تم مجھے فون کرو۔ اس نے کہا میں اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں، پر جب تم باپ بنو گے تب تمہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ماں باپ کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک چیز کو کھو سکتے ہیں پر اپنے بچوں کو نہیں کھو سکتے، اس لیے آج کے بعد دوبارہ نہ تو تم مجھے کبھی دیکھ پاؤ گے اور نہ ہی تم کبھی میری آواز سن پاؤ گے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن نبیلہ اور مصطفیٰ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور بعد میں کبھی بھی نبیلہ کا نمبر آن نہیں ہوا۔ یہ کہانی تھی جہاں زیب کی محبت کی، یعنی کہ کس طریقے سے اس نے اپنی محبت کو کھویا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی کزن کی محبت کی طرف، یعنی کہ نائلہ کی محبت کی طرف، جو کہ محبت کرتی تھی اپنے ایک کالج کے لڑکے کے ساتھ۔ اس کے کالج کے لڑکے کے ساتھ محبت کے بڑے چرچے عام تھے، پر افسوس کہ ان دونوں کی شادی نہ ہو سکی۔ سہیل اور نائلہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کالج کا بچہ بچہ اس چیز کو جانتا تھا، سوائے نائلہ کے خاندان کو چھوڑ کے۔ نائلہ نے یہ بات کبھی کسی کو بھی نہیں بتائی کہ وہ اپنے کالج کے لڑکے سہیل سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ جب سہیل کی شادی نائلہ کی فرینڈ کے ساتھ ہوئی تو نائلہ کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کہ اس کی دوست کے ساتھ سہیل کی شادی، اس کے پیار کی شادی ہو گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ نائلہ اور جہاں زیب جن سے پیار کرتے تھے وہ آلریڈی شادی شدہ تھے۔ تو سہیل کے 3 بیٹے تھے، اس کے باوجود بھی نائلہ یہ چاہتی تھی کہ وہ شادی اگر کسی سے کرے تو وہ صرف اور صرف سہیل سے کرے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی سوتن اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی یا پھر اس کے بچے ہیں، اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر وہ اندھی تھی تو صرف اور صرف اس کی محبت کے لیے۔ اور شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی سہیل نے اس سے رابطہ برقرار رکھا، جو اس چیز کو ثابت کرتا تھا کہ سہیل بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ جہاں زیب کی بہن کو یعنی ارم کو اس کے سسرال والوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ اب تمہیں جا کے اپنے بھائی سے اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے کہ اسے بھی ہماری بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جانا چاہیے، کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، مائکے میں اچھی نہیں لگتی، سسرال میں اچھی لگتی ہیں۔ تو آئے دن ارم اپنے گھر آئے اور آ کے سب سے یہ بات کہے کہ یار آپ لوگ اس کو بیاہ کے لے آئیں، میرے سسرال والے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، میرے شوہر مجھے پریشان کرتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو شادی کر کے لے آئیں۔ اب تو جہاں زیب بھائی کا جس لڑکی کے ساتھ چکر تھا وہ لوگ بھی یہاں سے چلے گئے، بدنام زمانہ تو ہم لوگ ویسے بھی ہو ہی چکے ہیں، تو اس کو اب شادی کر کے آپ لوگ لے آئیں۔ وہ بھی تو ایک عزت دار لڑکی ہے جو کتنے سالوں سے
اس کے نام کے اوپر بیٹھی ہے۔ اس پہ جہاں زیب کچھ نہیں بولتا، اور جہاں زیب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے یہ شادی، میں اس شادی کے خلاف نہیں ہوں، جو میرے ماں باپ فیصلہ کریں گے مجھے اس سے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ کچھ دن کے بعد دونوں کا نکاح طے کر دیا جاتا ہے، جس پہ جہاں زیب کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، پر نائلہ کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو جس سے اس نے کبھی زندگی میں محبت نہیں کی، جسے اس نے کبھی زندگی میں دل سے تسلیم نہیں کیا۔ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دن کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی نائلہ جہاں زیب کو بتا دیتی ہے کہ نہ تو وہ اس میں دلچسپی لیتی ہے اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس نے یہ شادی کی ہے تو صرف اور صرف اپنے والدین کی عزت کے لیے کی ہے، نہ تو وہ اسے کبھی قبول کرے گی اور نہ ہی وہ کبھی بھی اس کے بچے کو پیدا کرے گی۔ اس لیے اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ کبھی بھی اسے اپنی بیوی نہ سمجھے اور کبھی بھی اس کا شوہر بننے کی کوشش نہ کرے۔ رات کے 2 بجے جہاں زیب غصے میں آگ بگولا ہو کے دروازے توڑتا توڑتا باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ 4 بجے تک وہ گلی میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب اس کے والدین کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو وہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے جہاں زیب کو اندر لے کے آتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین پہلے سے جانتے ہیں کہ نہ تو جہاں زیب کی مرضی ہے اس رشتے میں تھی، اور انہیں اس رات کو، پہلی ہی رات کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں 1% بھی نائلہ کی مرضی شامل نہیں۔ دن گزرتے جاتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، تو نائلہ گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال دیتی ہے، اتنا لڑتی ہے سب کے ساتھ، اتنا سب کو غصہ کرتی ہے، پر اس کے باوجود بھی گھر کا کوئی بھی افراد اس کے آگے نہیں بولتا۔ جہاں زیب چپ چاپ جا کے باہر بیٹھا رہتا ہے، سڑکوں پہ بیٹھ بیٹھ کے، جب دیر رات ہوتی نائلہ کے سونے کے بعد وہ آتا اور کمرے میں آ کے چپکے سے وہ بھی سو جاتا۔ جہاں زیب ایک سبق حاصل کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہی ہوا، اس لیے وہ نائلہ کو کچھ نہیں کہتا تھا، اس کی ہر ایک بات کو نظر انداز کرتا تھا اور اسے اپنی عزت سمجھ کے چپ کر جایا کرتا تھا۔ نائلہ دن بدن ساس سسر کے ساتھ لڑتی رہتی، اور جب اپنے مائکے جاتی تو وہاں پہ جا کے اپنی بھابھی اور اپنی ننند ارم کو بھی بہت زیادہ پریشان کرتی، اس کو تانے تلوکے مارتی، اس کو پریشان کرتی۔ ارم دل کی بہت اچھی تھی، تو اس کا جو شوہر تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ خوشحال تھے۔ وہاں پہ جا کے وہ اپنے مائکے میں شکایتیں لگاتی اور کہتی کہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، جہاں زیب میرے اوپر توجہ نہیں دیتا، میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے بھی طلاق لے دیں اور آپ ارم کو بھی طلاق دے دیں۔ تو اس بات پہ اس کے گھر والے سے غصہ ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب جب تم سسرال جاؤ گی تو دوبارہ یہاں مت آنا جب تک تمہیں ہم لینے نہ آئیں۔ 2 مہینے گزرنے کے باوجود بھی نائلہ نہ تو اسے قبول کرتی ہے اور نہ ہی اس کا دماغ ہوتا ہے کہ وہ اسے کبھی قبول کرے گی۔ جہاں زیب اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اگر تم مجھے بالکل قبول نہیں کرنا چاہتی تھی تو تم پہلے ہی گھر میں کہہ دیتی، کیونکہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، دادی، اماں، ابا، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہیں اولاد چاہیے، انہیں اس گھر کا وارث چاہیے، پر انہیں میں کیا جواب دوں؟ وہ سب لوگ کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کر رہے ہیں، وہ لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ تم مجھے قبول ہی نہیں کرتی۔ ظاہر سی بات ہے، تم مجھے قبول نہیں کرو گی تو میں ان کی خواہشات کو کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ تم کیا چاہتی ہو؟ آج ایک فیصلے پہ آؤ اور وہ فیصلہ میں قبول کروں گا۔ اس پہ نائلہ اسے کہتی ہے کہ اگر سچ میں تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ یہ کرو کہ تم مجھے طلاق دے دو اور میری شادی تم جس سے میں پیار کرتی ہوں اس سے کروا دو۔
میں سہیل کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد جہاں زیب یہ سوچتا ہے کہ چلو اس کا پیار تو اسے نہیں ملا، وہ نائلہ کے پیار سے ہی اسے ملوا دے۔ خیر، یہ سب کچھ جہاں زیب اپنے بل بوتے پہ کرتا ہے اور نائلہ کو طلاق دے دیتا ہے، اور ایک اچھا دوست بن کے وہ نائلہ کی شادی سہیل کے ساتھ کروا دیتا ہے۔ نائلہ اور سہیل دونوں کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے 4-5 دن کے بعد ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کی سوتن یعنی کہ جو اس کی دوست تھی سومیا، اس کے گردے بالکل ختم ہیں اور وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے سہیل نے اس کے ساتھ شادی کی کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک بنی بنائی نوکرانی لانا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس کی دوست سومیا سے پیار کرتا تھا اور اس کو اس نے اتنے سال تک اسی لیے ٹریپ کیا تاکہ وہ اسے اپنے گھر لا سکے اور اسے اپنی نوکرانی بنا سکے، اور اگر خدا نخواستہ سومیا کا کبھی انتقال ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کر ہی لے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ جب نائلہ کو یہ ساری گیم سمجھ آتی ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے۔ اسے جہاں زیب اور اپنے سسرال پہ کیا ہوا ہر ایک برا سلوک یاد آتا ہے۔ 3-4 مہینے بمشکل وہاں نائلہ گزارتی ہے۔ اس کی بیوی اٹھتے بیٹھتے اسے پریشان کرتی ہے۔ اس کی ساس اسے کھانے نہیں دیتی، اسے پینے نہیں دیتی، اسے پریشان کرتی ہے۔ وہ اسے ایک ایسی نوکرانی بنا کے رکھتے ہیں جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، جس کی کبھی اس نے امید بھی نہیں کی ہوتی۔ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اسی لیے وہ بول بھی نہیں سکتی۔ پر 4 مہینے کے بعد وہ تنگ آ کے جہاں زیب کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، گھر میں تم نے سب کچھ کیسے مینیج کیا میں نہیں جانتی، آج تک اس دروازے پہ کوئی نہیں آیا، کسی نے کوئی گلہ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا، پر میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نجات دلا دو۔ میں بہت زیادہ دکھی ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں اس انسان کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، پیار کے نام پہ اس نے مجھے پھنسایا، اور میں آج بہت زیادہ مجبور ہوں۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ اگر انسان کوئی دوسرے انسان کے ساتھ اس حد تک آگے جائے تو ضروری نہیں کہ وہ محبت ہوتی ہے، وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دھوکہ میں نے کھایا ہے، اسی لیے تو مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اسی شام کو جہاں زیب ان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور ساری بات ان لوگوں سے پوچھتا ہے تو سہیل اسے بتاتا ہے کہ یار یہی میرے پیچھے پڑی تھی، جب کالج دور میں اس سے بات چیت کرتا تھا تو میں صرف اس سے بات کر کے سومیا سے اٹیچ ہونا چاہتا تھا، میں نے کبھی زندگی میں اس سے پیار نہیں کیا۔ تو جب میری اور اس کی بات چیت ہوتی رہی تو میرے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو گھر میں ایک کام کرنے والی مل جائے گی اور تمہاری بیوی کا دھیان رکھنے والی بھی مل جائے گی، اسی لیے میں نے اسے کئی سال تک ٹریپ کیا اور پھر یہ یہاں اپنی مرضی سے آئی، اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب تو یہ میری بیوی ہے، اب تو یہ میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد جو جہاں زیب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اچھے طریقے سے شاید جانتے نہیں، اگر میں نے جا کے پولیس میں یہ بات بتا دی کہ تم نے اسے زور زبردستی یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور زور زبردستی سے نکاح کر لیا ہے اور اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہیں لاپتہ ہو گئی، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، تو تمہاری جان کبھی بھی نہیں چھوٹے گی۔ تم جانتے نہیں کہ تمہارے اوپر کتنا بڑا کیس بن سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ چپ چاپ اسے طلاق دو اور اسے میرے ساتھ روانہ کرو۔ سہیل دل ہی دل میں بہت ڈر جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ یہ لڑکی بھی اس وقت میرا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا، اور یہ میرے ساتھ کیوں رہے گی؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ تو وہ جہاں زیب سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اسے یہاں سے لے جاؤ، پر میرے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیس مت بنانا۔ وہاں سے طلاق لینے کے بعد
جب وہ اپنے واپس گھر آتی ہے جہاں زیب کے ساتھ، تو سب لوگ دیکھ کے اسے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہاں زیب نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کسی نے اغوا کر لیا، کیا تمہارے ساتھ کسی نے کیا کیا؟ تو اس وقت سب جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ تم اسے بے تحاشا پیار کرتے ہو، تم نے کہا تھا کہ ایک دن تم اسے لے کے آؤ گے، تو تم اسے لے کے واپس آئے ہو، تم نے اپنی محبت کو ثابت کیا کہ واقعی تم اس سے سچا پیار کرتے ہو۔ اس پر پھر ساری کی ساری بات نائلہ بتاتی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا، اور ان لوگوں نے مجھے ایک قید خانے میں رکھا، مجھ سے کام وغیرہ کرواتے تھے، مجھ سے کپڑے وغیرہ سلائی کرواتے تھے، کیونکہ جہاں زیب نے اسے راستے میں ساری وہ باتیں سمجھا دی تھیں جو اس نے اپنے گھر میں پہلے سے بتائی تھیں، کہ اس طریقے سے مجھے خبر مل رہی ہے کہ نائلہ یہاں ہے، وہ یہ کر رہی ہے، پر وہ اسے جگہ جگہ پہ لے کے گھوم رہے ہیں، وہ ایک جگہ پہ رک نہیں رہے، تو میں بہت جلد ہی نائلہ کو پکڑ لوں گا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس مصیبت میں ہے۔ جب جہاں زیب اور نائلہ دونوں کی طلاق ہوتی ہے تو وہ دونوں بعد میں اسی صورت میں مل سکتے ہیں کہ جب نائلہ کا حلالہ ہو، اور اس کا حلالہ سہیل سے شادی کرنے کے بعد ہو جاتا ہے، تو وہ دونوں بعد میں پھر سے دھوم دھام کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، اور گھر میں یہی بتاتے ہیں کہ پہلے والی جو شادی تھی وہ ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی، نہ تو نائلہ اس رشتے سے پہلے خوش تھی اور نہ ہی میں خوش تھا، تو دنیا کے دکھلاوے کے لیے یہ سب کچھ ہم پھر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں زیب اپنی ماں کو ساری بات بتا دیتا ہے اور باپ کو بھی، ان دونوں کا پھر سے نکاح ہوتا ہے، پر یہ بات کبھی بھی نائلہ کے گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلتی، اس بات کا علم صرف اور صرف جہاں زیب کی فیملی کو ہی ہوتا ہے، اور بعد میں وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑتے ہیں، اور نبیلہ کے یہاں بہت ہی مدتوں کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے، اس بیٹے کو لے کے وہ جہاں زیب کے گھر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی اور میرے گھر بیٹا ہوا ہے، میں مانتی ہوں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے پر اندھیر نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا، میرے شوہر کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہوا، اور جب وہ آگے جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں زیب کے ہاں بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، تو وہ اسے بھی مبارک دیتی ہے اور خود بھی بے حد خوش ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رشتوں کو خراب کرتے ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے شوہر سے زیادہ یا ان کی بیویوں سے زیادہ بڑھ کے ان سے کوئی محبت کر سکتا ہے، پر ایسا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک رشتہ ازل سے جوڑ دیا ہے اس کو کوئی بھی انسان نہیں توڑ سکتا، اور اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو ان کا انجام نبیلہ، جہاں زیب اور نائلہ جیسا ہوگا۔ نبیلہ جو کہ ایک طلاق لیتی ہے اور پھر سے واپس آ جاتی ہے اپنے بچی کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب صرف اور صرف مصطفیٰ کے ساتھ ہی جوڑا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی شادی جہاں زیب کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نائلہ شادی جہاں زیب سے ہوتی ہے، وہاں سے طلاق لے کے سہیل سے شادی کرتی ہے، پر پھر وہاں سے حلالہ ہونے کے بعد اس کی شادی جہاں زیب سے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب جوڑا تھا وہ تھا مصطفیٰ اور نبیلہ کا، اور نائلہ اور جہاں زیب کا، اسی لیے اللہ کے کاموں میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کہانی سے بہت سارا سبق حاصل کیا ہوگا، تو جو لوگ اس سے مزید سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹوری اس لائق ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور اسے شیئر ضرور کریں، تاکہ جتنے بھی لوگ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں وہ اس کہانی کو سن کے کبھی غلط راستے پہ جانے کا سوچیں بھی مت۔ نہ بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی فرینڈز، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔